गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। साउथ एशियन रीजन जहाँ हम सब बसते हैं, बहुत डाइवर्स रीजन है और ये डाइवर्सिटी है इन रिगार्ड्स टू, मिसाल के तौर पे लैंग्वेज, एथनिसिटी, अकायद और सकाफ़त और कल्चर, जो भी आप इसका नाम देना चाहें। और ये जो डाइवर्सिटी है ये रिफ़्लेक्ट करती है थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री, म्यूज़िक, लिटरेचर, मिस्टिसिज्म एंड साइको सोशल टेंडेंसीज़। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है, आप मेरी बैक पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, ब्रिजिंग कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स, composite heritage through language and literature. So today we will discover how composite heritage serves as a powerful instrument of unity, fostering peace between communities and cultures in this diverse region. We are very thankful to our speaker Amjad Nazir साहब, ये हैं हमारे साथ। आप हैं social and public policy researcher and human rights defender. Academically, Amjad साहब holds degrees in governance and government management from UK, human rights policy and practice from Norway and Sweden, and social anthropology from Pakistan. कई रिसर्च रिपोर्ट्स, ओपेड्स और न्यूज़ आर्टिकल्स आप लिख चुके हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे। सर फहरिस्त उनमें ह्यूमन राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, एजुकेशन और चिल्ड्रन राइट्स। इसके अलावा अरुंधति रॉय की किताब ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू द एम्पायर, इसका तर्जमा भी आपके क्रेडिट में है बाउनवान सरमायादारियत, रियासती जबर और मुज़ाहमत। सर शुक्रिया, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, आप सब दोस्त छोटा सा एक काम करें और वो ये करें कि अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, ताकि हमारी सारी तवज्जो जो है आज की गुफ्तगू पर हो। इसके साथ ही अब हम दावत देते हैं अमजद नज़ीर साहब। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नैयर आफाक और ब्लैक होल, आपने दोबारा मुझे बात करने की दावत दी। एक आध बार पहले भी मैं आया था और यहाँ हज़ारा कम्युनिटी और ओवरऑल जेनोसाइड और जेनोसाइड की कहना चाहिए उसका आर्किटेक्चर क्या है, जेनोसाइड किस तरह इवॉल्व होता है और जेनोसाइड की कौन सी स्टेजेस होती हैं, और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट या सोशियो कल्चरल कन्फ्लिक्ट या इथनो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स की नेचर या नौयत क्या होती है। आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करूँगा कि ज़ुबान या सकाफ़त क्या हैं, ज़ुबान और सकाफ़त का आपस में क्या रिश्ता है, ज़ुबान और सकाफ़त मिलकर किस तरह एक शनाख्त या आइडेंटिटी तश्कील देते हैं, और बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इतना तनव्वु होने के बावजूद हमारे मसाइल की नौयत क्या है, और किस तरह इस लैंडस्केप जो मुतनव्वे लैंडस्केप है उसको हम एक ब्लेसिंग तस्वर कर सकते हैं पाकिस्तान के वफाक के लिए, इसके वफाकी इकाइयों के लिए, और मजमूई तौर पर इस खित्ते में जिसे बरसगीर पाक व हिंद व बांग्लादेश कहा जा सकता है, आपस में ताल्लुकात सकाफ़ती, सियासी, समाजी, तारीख़ी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। और बिलख़सूस आजकल के दौर में एक मारूफ़ फ़िनोमिना है जिसे तिजारत कहते हैं, तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इन चीज़ों को हम देखते हैं और फिर आखिर में देखेंगे कि कुछ तारीख़ी पस मंज़र क्या रहा है, और उसमें हमारी मुकामी ज़ुबानें या मादरी ज़ुबानें कहना चाहिए या इंडिजिनस लैंग्वेजेस, उनका स्टेटस क्या है, उन्हें किस तरह की मुश्किलात या चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके असबाब क्या हैं, उसमें रियासत माँ बदौलत का किरदार क्या है, और तहरीक चलाने वाले या शनाख्त की तहरीक चलाने वाले लोगों का क्या किरदार है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, और एक उसका पहलू होगा जिसे अंग्रेज़ी में यहाँ कंपोजिट हेरिटेज कहा गया है कि कौन कौन सा मुश्तरका विरसा है कि बावजूद इन तमाम इख्तलाफात के उनके दरमियान एक बाहिमी तारीख़ी, समाजी, लिसानी रिश्ता रहा है, और उस रिश्ते के ऊपर बिल्ड अप करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने मसाइल को भी हल कर सकते हैं।
یا دوسرے لفظوں میں تنوع اور تکثیریت میں یگانگات کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بشریات کا طالب علم ہونے کے ناطے، یا بنیادی طور پر بشریات کا طالب علم ہونے کے ناطے، اور بعد میں انسانی حقوق کا طالب علم ہونے کے ناطے، کوئی بھی ثقافت یا زبان یہ ایک نامیاتی مظہر شمار کیا جاتا ہے۔ اب جب بھی ہم کسی چیز کو، کسی مظہر کو نامیاتی یا آرگینک کہتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر رد و بدل، تبدیلی، ارتقاء مسلسل جاری اور ساری رہتا ہے، اور لیکن اس کے بدلنے کے بشریاتی نقطہ نظر سے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی ثقافت اگر وہ 2000، 2500، 4000 سال سے موجود ہے، یا تو اس کے اپنے اندر تنوع، تبدیلی، اس کے اپنے تجربات، وہ تجربات اس کے سیاسی سماجی ہونے کے ساتھ ساتھ مادی تجربات بھی ہو سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی سے، تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے جسے انکلچوریشن کہتے ہیں بشریات میں۔ دوسری تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ ثقافتیں، اس دور میں جب تعلقات کم ہوتا تھا، آپس میں ان کا کوئی رابطہ ہوتا ہے، وہ تجارتی رابطہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میلوں ٹھیلوں کا رابطہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہانی اور شعر و ادب کا رابطہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس نوعیت سے جو تبدیلی یا اس طریقے سے جو تبدیلی آتی ہے اسے ایکلچوریشن کہتے ہیں۔ اور تیسرا ایک طریقہ کار ہے جسے کہتے ہیں کہ اسیمیلیشن بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جب دو ثقافتیں بہت زیادہ قریب آ جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی آباد کاری زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ان کی زبان، ان کی ثقافتیں، ان کی تہذیب اور بود و باش متفرق بھی ہوں، تو آپس میں ان کا ادغام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ٹریسز یا کچھ آئیڈینٹیٹیز ایسی رہتی ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا ڈسائفر کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں لوک ادب میں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، مگر اس کلچر کے اندر بعض اوقات اسے کریٹیکل اوپننس کہتے ہیں، کہ آپ کچھ چیزیں قبول کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ثقافت کسی دوسری ثقافت کو منوان قبول کر لے یا مکمل طور پر اس کو رد کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی تیسری شناخت ہو جو ان تمام شناختوں کے اوپر مبنی ہو۔ اور یہ ذکر کرنا، یا شاید دوبارہ یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ میری بات سے واضح ہے، کہ زبان اور ثقافت کا آپس میں بہت قریبی سمبند یا رشتہ ہوتا ہے، بلکہ ثقافت کے تمام اظہار زبان کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ زبان وہ واحد انسٹرومنٹ ہے، ٹول ہے یا میڈیم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ثقافت اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور ثقافت کو بشریات دان کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ایک اجتماعی فینومینا ہے جس میں زبان ہے، عقائد ہیں، طرز بود و باش ہے، لباس ہے، رہائش ہیں، اور اس میں پھر آرٹ، ادب، موسیقی، کلچر، یہ سب ایک کلیکٹیو ہول ہے جو کہ ثقافت کو ترتیب دیتی ہے۔ اب اسی پس منظر میں یا تناظر میں ہم یہ جانتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں حیرت انگیز حد تک متنوع زبانیں اور ثقافتیں رہی ہیں، اور بعض اوقات اسے کہتے ہیں کہ مائنڈ بوگلنگ ورائٹی آف لینگویج اینڈ کلچر ہیز بین دیئر ان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یا اوور آل ساؤتھ ایشیا جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی رشتوں میں ہم اس کی کئی اور ڈائمنشنز ہیں جسے تھوڑا آگے چل کر دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں مذہب کا اور سیاست کا اور پھر شناخت کا کیا کردار یا کیا مسئلہ یا مسائل رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اگر زیادہ دور نہیں
تو 20ویں صدی سے تھوڑا سا اس کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یا ابتدائی ترین سرویز جسے لنگوسٹک سروے آف انڈیا غیر منقسم ہندوستان میں کہا جا سکتا ہے، وہ 1910 میں ہوا، اور جارج گرائرسن کے مطابق یہاں پر کوئی 179 کے قریب زبانیں اور 544 ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں، اور 1921 کے اعداد و شمار کے مطابق برصغیر پاک و ہند، بنگال سمیت یا بنگلہ دیش سمیت 222 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور 1961 کے ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں 1652 کے قریب مادری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ جو 1652 والا سروے ہے یہ انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے اس کو نام دیا تھا، اگر مجھے درست یاد آ رہا ہے، پیپلز لنگوسٹک سروے آف انڈیا، یعنی میں نے اپنی زبان کو جو بتایا ہے اس کا جو بھی نام لیا ہے، وہ بولی ہے، وہ لہجہ ہے، وہ ڈائلیکٹ ہے انگریزی میں، انہوں نے اس کو لکھ لیا، میں نے کہا کہ میری زبان الگ ہے، اس کا یہ نام ہے۔ یہ ماہرین کے نقطہ نظر سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس کرائٹیریا یا ڈیفینیشن یا میتھڈولوجی کے مطابق لوگوں نے اپنی زبانوں کو کوئی 1652 متفرق زبانوں میں منقسم کیا ہے، لیکن ماہرین نے ان کو پھر کوئی 200 کے قریب اسپیسیفائڈ جسے لینگویج کہتے ہیں تقسیم کیا ہے۔ اور تھوڑا سا ماضی قریب میں یعنی 1991 میں ایک اور سروے موجودہ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی 216 مادری زبانوں کی شناخت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ 111 زبانیں، یعنی پھر ماہرین کے نقطہ نظر سے 111 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور 2011 میں اگر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اس سروے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت 121 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں 22 زبانوں کو قومی زبان کا یا شیڈولڈ لینگویج ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق شیڈولڈ لینگویج کا درجہ حاصل ہے، یعنی وہ دفاتر میں بول سکتے ہیں، پاور کاریڈور میں پارلیمان میں بات کر سکتے ہیں، اس میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو کوئی 22 کے قریب یہ زبانیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بات پاکستان کی۔ پاکستان میں یہ رینج، پاکستان میں کوئی بہت زیادہ فارمل لنگوسٹک سروے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اکثر ہم خوشا چینی کرتے ہیں، جو ہمارے مردم شماری ہوتی ہے 2017 میں اور دوسری 2022 میں ہوئی، 2022 کے ابھی نتائج سامنے نہیں آئے، تو 2017 کی جو آدم شماری یا مردم شماری ہے اس میں کوئی 77 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ایتھنولوگ یا لاگک ایڈیشن کے مطابق جس میں کوئی 68 کے قریب تلوطنی یا انڈیجنس زبانیں ہیں، 9 کے قریب کوئی غیر تلوطنی یا نان انڈیجنس لینگویجز جنہیں کہا جا سکتا ہے، 30 کے قریب زبانیں جو ہیں وہ اس میں شدومت سے زندہ ہیں یا اپنی جرات اور ہمت اور کوشش یا اس کے بولنے والوں کی کوشش سے زندہ ہیں، 15 کے قریب زبانیں پاکستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، یعنی وہ خاتمے کے قریب ہیں اگر ختم نہیں ہوئی ہیں، اور 4 کے قریب زبانیں تقریباً معدوم ہو چکی ہیں، چھوٹی زبانیں یا کم بولنے والے لوگ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب زبان ایک اتنی اہم چیز ہے جو ایک فرینچ فلاسفر ہے مشل فوکو، کافی فیمس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ when you talk something or when you discuss something, when you argue something, when you write something, in fact you are walking into the text, you are walking into the language. In other words, what he wants to say that language is a complete system of thought. Without language one cannot think. When you think, you think in a particular language, mother language or second language, but you think in a language because میں آگے تھوڑی وضاحت کروں گا، اتنے میں جو الفاظ ہیں یا اظہار ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ ایک دوسری ڈائمنشن پر بھی تھوڑی سی میں روشنی ڈالتا جاؤں، لنگوسٹکس میں زیادہ لنگوسٹکس کمپلیکیشنز میں نہیں جاؤں گا۔ لنگوسٹک کسی بھی لینگویج کو 2 لیولز پر تقسیم کرتے ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں لانگ اور دوسرے لیول کو کہتے ہیں پیرول۔
لانگ وہ ہے، مثال کے طور پر یہاں سرائکی اور پنجابی یا کچھ اردو بولنے والے لوگ ہیں، اردو اگر 700 سالوں سے بولی جا رہی ہے اور سرائکی اگر 2500 سال سے بولی جا رہی ہے، یا پنجابی اگر 2000 سال سے بولی جا رہی ہے، تو 2000 سال پہلے سے لے کر 2000 سال اب تک، اور یہاں میں بالفرض سرائکی بولنے والا ہوں، تو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر رحیم یار خان تک جو لوگ سرائکی بولتے ہیں، بول رہے ہیں، بولتے رہے ہیں اور بولتے رہیں گے، میں وہ ساری زبانیں نہیں سمجھ سکتا۔ It means language is an abstract phenomena. It lives somewhere out there. We only recognize that particular language when you and I and someone else, you and your friend, or your family speaks in between. We understand a language in its concrete form when you speak it. اس کو پیرول کہتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ لینگویج کا فینومینا الگ ہے، اس لیے اس میں بہت سی ڈائیورسٹی ہوتی ہے، وہ ڈائنامزم میں نے کہا اور اس کو میں نے لیونگ آرگنزم کہا ہے، تو یہ ٹیکنیکلی بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ اس میں سیپر وولف ہائپوتھیسس ہے، میں اس پیچیدگیوں میں نہیں جاتا۔ لانگ اور پیرول، اس لیے ہم جس زبان کو بولتے ہیں وہی اسی زبان کو ہم کوئی نہ کوئی شناخت سندھی، سرائکی، بلوچی، تامل، تیلگو کا نام دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی اور لسانی حوالے سے بر صغیر پاک و ہند بشمول بنگلہ دیش اور نیپال اور سری لنکا، ان کی زبانوں کو 3 بڑے بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق۔ ایک ہے انڈو آرین یا انڈو ایرانین زبان کے خاندان، بلکہ وہ خاندان جو ہے وہ انڈو یورپین خاندان کا حصہ ہے، مگر میں بات اپنی یہاں تک محدود رکھوں گا، انڈو ایرانین ہے۔ دوسرا اس کا خاندان ہے سینو تبتن یا چینی اور تبتن زبانیں، اور تیسرا اس کا خاندان ہے دراوڑی خاندان۔ جو پہلا خاندان ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں زیادہ تر بولی جاتی ہے، یا شمال مغرب کے 75% حصوں میں یہ انڈو آرین یا ہند آریائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا میں آگے اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ اور ہندوستان کے شمال مشرق میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ چین اور تبت کی زبانوں سے مل کر بنی ہیں، جن میں مانی پوری، آسامیز، خاصی، اس طرح کی زبانیں ہیں۔ اور جو تیسرا اس کا حصہ ہے یا تیسرا خاندان ہے وہ دراوڑی خاندان ہیں، جو کہ جنوبی ہندوستان میں، جس میں تامل، کناڈا، تیلگو، یہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ملیالم ایٹسیٹرا۔ اور یہ مگر یہ تینوں کے تینوں خاندان، بعض اوقات ایک چوتھا خاندان بھی آسٹرو ایشیاٹک میں، اس کو فی الحال تفصیل بہت تھوڑا ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن اہم ترین بات یا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے درمیان جو محض سندھی اور سرائکی کی صوتیات، یعنی اس میں کیونکہ یہ 2 واحد زبانیں بر صغیر پاک و ہند میں اتنی ہیں، شاید کوئی ایک آدھ زبان ہو جہاں تک میں جانتا ہوں، جن میں ایسپیریٹڈ ساؤنڈز ہیں، حکار بندشی زبانیں انہیں کہتے ہیں اردو میں، یعنی گھا، بھا، جھا، ڈھا، یہ اس طرح کے ساؤنڈز جو ہیں انہیں حکار بندشی کہتے ہیں۔ یہ میں اپنی سانس زور سے نکالی اور پھر ان کو روکا ہے اور آرٹیکولیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی یعنی لغت، الفاظ، فکرے اور ان کی شناخت، جنہیں فونالوجی، فونیمز، مارفیم یا سینٹیکس فکرے کو سمجھ لیں، فونالی اس کی فونالوجی صوتیات ہے۔ فونیم از اے منیمم کانسٹیٹوئنٹ اور بنڈل آف لینگویجز، کیونکہ زبانیں آوازوں سے مل کر بنتی ہیں، ان میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خطوں میں اس خطے میں کیونکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک لوگوں کا لسانی اور ثقافتی ربط و ضبط اور میل جول رہا ہے، اور بہت سی یلغار کے باوجود 2-2.5 ہزار سالوں سے ان زبانوں میں تسلسل اور ارتقاء جاری ہے، اور اب تک بدرجہ اتم یہ زبانیں موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا ہندی اور اردو کا مسئلہ۔ ہندی، جسے ہندی، ہندوئی، ہندوی یا اردو اس طرح کے نام، یہ زیادہ تر دوسری زبانوں یا پراکرتوں سے مل کر
بنی ہے یا مادری زبانوں سے مل کر بنی ہے، اور 14ویں صدی کے آغاز میں اور 13ویں صدی کے آخر میں اور 14ویں صدی کے آغاز میں امیر خسرو نے اپنی مثنوی 9 سے پہر یعنی 9 آسمان میں پنجابی، کشمیری، مراٹھی، تامل، تیلگو، گجراتی، آسامی، بنگالی، اودھی کا آپس میں قریبی اور قدیمی تعلق بتایا ہے، اور یہاں پر دلچسپ بات یہ کہ وہ سنسکرت کو الگ زبان قرار دیتا ہے۔ وہ اس لیے الگ زبان قرار دیتا ہے، اور اب بھی کچھ لوگ اس کو الگ زبان قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ زبان صرف عبادات کے لیے یا اشلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو بھی زبان عبادات کے لیے یا اشلوق کے لیے استعمال ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی زبان اپنے انتظامی امور کے لیے یا طاقت کے استعمال کے لیے استعمال ہوگی اور اس کا زمین پر وجود نہیں ہوگا، تو اس زبان کے وجود کا بھی ختم ہونے کا امکان بہت قوی ہے۔ اس لیے سنسکرت بھی عوام میں باقی نہیں ہے، اور ہمارے کیس میں ہم نے لاکھ زور لگایا عربی زبان بھی ہماری ثقافت کا یا روزمرہ کی گفتگو کا حصہ نہ بن سکی ہے اور نہ بنے گی کبھی، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کو اوپر سے یا پاور کے ذریعے یا آپ ورشپ کی لینگویج ہوگی تو وہ عوام سے دور ہوگی۔ البتہ اردو یا ہندی جسے کہیں، قرون وسطیٰ سے بھکتی تحریک میں یا صوفی تحریک میں شامل رہی ہے۔ اس کے مختلف ڈائلیکٹکس رہے ہیں، جنہیں کھری بولی، برج، اودھی، بھوجپوری، راجستھانی وغیرہ نام دیا گیا ہے، اور اس میں جو مختلف شاعر ہیں، مثلاً امیر خسرو نے بذات خود ان تمام لہجوں کہیں یا ڈائلیکٹکس میں شاعری کی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن سورداس نے برج میں، بندہ نواز گیسودراس نے دکنی لب و لہجے یا ڈائلیکٹکس میں، ودیا پتی نے ماتھیلی زبان میں، اور میرا بائی نے مارواڑی ڈائلیکٹ میں اپنا کلام لکھا ہے۔ علاوہ اس کے یہی زبان ہے جس کو دہلوی، دکنی، اودھی یا بھاشا، بلکہ بعض اوقات بھاکا کے طور پر بھی یاد کیا جاتا رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے بشمول میلے ٹھیلوں کے کرشن لیلا کے، اور وہ پہلا ایک طرح سے شاعر تھا جس نے اردو یا ہندی، میں جان بوجھ کے اسے اردو یا ہندی کہتا ہوں کیونکہ میری رائے میں یہ ایک ہی زبان ہے، ہمارے بہت سے استاد اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی زبان ہے، بہن زبانیں ہیں یا ایک ہی زبانیں ہیں۔ اس نے اس کو اپنے روزمرہ کا موضوع بنایا، اور میاں مصطفیٰ نے بھی ہندی یا اردو کو فارسی سے زیادہ بلیغ زبان قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ کوئی 200-250 زبانوں سے خوشہ چینی اس نے کی ہے۔ اب پاکستان کے مسائل کی طرف، ہمارے ہاں مسئلہ یا پاکستان میں مسئلہ بڑی حد تک اردو زبان کا یا ہندوستان میں بڑی حد تک ہندی زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ دوسری زبانیں، مادری زبانیں جسے میں نے کہا ہے، ان کی بقا، ان کی ترقی، ان کو تسلیم کرنا اور ان کی شناختوں بلکہ شناختوں سے انکار کا ہے، جسے عرف عام میں ہمارے ہاں شناخت کا بحران یا آئیڈینٹی کرائسس کہا جاتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک it's not the identity crisis or crisis of the people, it's basically the crisis of the state. It's not the insecurity of the people and their languages, it's the insecurity of the state itself کہ باوجود اتنی جسے کہ بھرپور مطالبے کے اور ان لوگوں کی جد و جہد کے، یہ ریاست یا پاکستانی ریاست جو ہے وہ مختلف زبانوں کی شناخت بلکہ مختلف ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹی کو رد کرتی رہی ہے یا اس کو دبانے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور ایک ایسی زبان جس زبان کی زمین کم از کم پاکستان میں نہیں ہے، اور جس زبان کی زمین نہیں ہوتی اس کی تاریخ بھی نہیں ہوتی، اور جس زبان کی تاریخ نہیں ہوتی وہ بعض اوقات بڑی لجلجی حالت میں رہتی ہے، باوجود کہ ریاست اس کو قومی زبان بنائے یا قومی زبان بنانے کی کوشش کرے۔ بالخصوص یہ مسئلہ پاکستان میں ہے، لیکن بالعموم کسی حد تک یہ مسئلہ ہندوستان میں بھی ہے،
اور یہ اس طرح کی نوعیت یا اس طرح کا ریاست کا جو رویہ ہے وہ اپنی ہی اکائیوں کو یا اپنی ہی ریاست کو اور ریاست کی اکائیوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اس زبان میں جو سرائیکی صوبے کی تحریک ہے اور سرائیکی لوگوں کی خواہش ہے کہ سرائیکی صوبہ الگ کیا جائے اور سرائیکی زبان کے نام سے کیا جائے، وہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے۔ اور دوسری اس کی کسی حد تک کم مثال خیبر پختونخوا ہے۔ 2010 میں کتنی مشکل سے انہیں اپنا نام اس میں خیبر پھر بھی ٹکا دیا، اور پختونخوا جو ہے کئی نام دیے، اباسین رکھ لیں اور پتہ نہیں کون کون سے نام۔ بہرحال ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ریاست کی کم فہمی ہے اور اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہاں تمام زبانوں کو، تمام خطوں کو بشمول ان کی لسانی شناخت کے تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس پورے رویے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مادری زبانیں اور مادری زبانوں کا ادب اور ان کی ثقافت نہایت مقبول رہی ہے اور مقبول رہیں گے۔ اور اس کی ایک مثال یہ جو 19 فروری کو مادری زبان کا ایک عالمی دن اور قومی دن منایا جاتا ہے، اس کی چہل پہل، اس کی حسل بسل جو ہے وہ دیکھنے کے مترادف ہوتی ہے۔ بہت لوگ وہاں جاتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ جنوبی ایشیا کی جو مادری زبانیں ہیں وہ ہندی یا اردو سے بہت زیادہ قدیم اور نہایت ضخیم رہی ہیں، اس لیے اردو یا ہندی کی جلغار یعنی قومی زبان، یا ہندوستان میں اسے راج بھاشا کہتے ہیں، راج بھاشا کی ریاستی پشت پناہی کے باوجود پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً تمام مادری زبانیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے شعر و ادب اور زبان پر مبنی سیاسی اور سماجی شناخت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے جیسا کہ پاکستان میں سندھی، سرائیکی، بلوچی، پشتو، پنجابی، اور ہندوستان میں مراٹھی، بلکہ مراٹھی دوسری سب سے بڑی بولے جانے والی زبان ہے ہندوستان میں، بنگالی تیسری سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے تامل یا تیلگو جو ہے وہ چوتھی سب سے بڑی بولی جانے والی زبان ہے۔ اس میں یا بڑی بلکہ چھوٹی سے چھوٹی زبانیں بھی دنیا ایک زبان میں سے کئی ملک نکل ہیں، وہ بھی 7 کروڑ، 8 کروڑ، 9 کروڑ، 10 کروڑ لوگ یہ زبان بولتے ہیں۔ اور اتنی بڑی تعداد میں اگر کوئی لوگ زبان بولتے ہیں، اگر آپ یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں چلے جائیں تو پورے ملک کی آبادی 50 لاکھ ہوتی ہے۔ 1.5، 2 یا 2.5 کروڑ کا ملک جو ہے وہ یورپ میں ایک بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست پاکستان زبانوں کے حوالے سے اور لسانی شناخت کے حوالے سے ایک واضح پالیسی اپنی اختیار کرے، اور پاکستان میں کم از کم 7 زبانوں کو فی الفور قومی زبان کا درجہ دینا چاہیے، اور بنیادی مادری زبان ان کی اپنی بنیادی تعلیم جو ہے ان کی اپنی مادری زبان میں، یا کم از کم ہوم لینگویج بعض اوقات اسے کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ جیسا کہ پاکستان ہندوستان دونوں متنوع ہیں، اگر لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو وہاں سندھی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سرائیکی بھی ہیں، اور وہ بچے ایک اسکول میں جاتے ہیں، تو ہاؤ ٹو مینیج اٹ۔ تو اس طرح کے کچھ ایشوز بعض اوقات آتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی کوئی پالیسی اختیار کریں یا وہ اسکول جس کمیونٹی میں ہے، تو بڑی حد تک ہم یہ تو چھوٹے مسائل ہیں، یا کم از کم بڑے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو اپنی تاریخ، اپنے جغرافیے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ ضرور مجموعی طور پر پاکستان کا جغرافیہ یا ہندوستان کا جغرافیہ اس کو بتا دیں۔ اچھا، اس بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے جو شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ جی کمپوزٹ ہیریٹیج، ان کے درمیان آپس میں رشتہ، تعلق یا اشتراک کیا ہے، وہ نظری بھی ہے، وہ فکری اشتراک بھی اس میں ہے، اور وہ الفاظ و بیان یا لغت کے حوالے سے بھی اشتراک ہے، اور اس میں یہ بھی ایک طرح سے اشتراک کہیں یا افتراق کہیں کہ اس میں ثقافتوں یا لسان یا زبانوں کے علاوہ یہاں پر مذاہب کی بھی ایک بڑا تنوع رہا ہے، اور کوئی 10-12 یہاں پر مذاہب ہیں۔ وہ جیسا کہ میں نے زبان کے حوالے سے ذکر کیا، اسی طرح مذاہب کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مذہب بھی اس کی تعداد شاید ہندوستان میں مثال کے طور پر اگر کرسچینٹی کا میں ذکر کروں تو 2-2.5 کروڑ، if I am right، 2.5 کروڑ کرسچن وہاں پر بنتے ہیں، اور اسی طرح باقی
مذاہب کی بھی صورتحال ہے. لیکن یہ بات یہاں زور دے کر کہنے کی ہے کہ ریلیجن ہیز گاٹ نو کلچر، اٹس اے مس نامر. جسے کہتے ہیں کہ جی اسلامی ثقافت نامی کوئی چیز، یا کرسچن کلچر یا بدھسٹ کلچر، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر. ریلیجن ہیز گاٹ نو کلچر اینڈ allow me to say religion has got no language. مذہب کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے اور مذہب کی کوئی ثقافت بھی نہیں ہوتی. یہ اسی بڑی ثقافت کا حصہ ہوتی ہے یا اسی کمیونٹی کا حصہ ہوتی ہے جو کمیونٹی جو بھی زبان بولتی ہے. ورنہ کوئی 50 کے قریب عرب ممالک ہیں اور کوئی میرا خیال ہے 40-50 کے قریب کوئی یورپین ملک ہیں، تو ان کے اپنی زبانیں ہیں، اپنے مذاہب ہیں، تو کیوں نہیں یہ سارے مل کر ایک قوم ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں انڈونیشین ثقافت ہو سکتی ہے، ترک ثقافت ہو سکتی ہے، پاکستانی ثقافت، افغانی ثقافت، سعودی ثقافت ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی ثقافت یا اسلامی زبان یا مذہبی زبان وہ وہی اشلوک والا معاملہ ہو کر رہ جائے گا. یہ ایک غلط علام ہے جو ملا بہت ٹھونس کر ہمیں پڑھاتے ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی یہاں پر جو مادری زبان ہیں، ان کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. جیسے سندھی میں شاہ لطیف، شیخ ایاز، تاج الامداد بیبس، سرائکی میں خواجہ فرید، رفعت عباس، اشولال، عزیز شاہد، لطف علی، اکبر مخمور، جہانگیر مخلص وغیرہ. 20 ایسے لوگ ہیں، میں سب کے نام نہیں لے رہا. بلوچی میں عطا شاد ہے، استاد عبد المجید، سید ظہور ہاشمی، صبا دشتیاری، عبد الرحمن سرمست، یہ اور مبارک قاضی جن کا کوئی 2 ہفتے ہوئے ہیں انتقال ہوا ہے. یہ بڑے شاعر ہیں، اپنی فکر میں، اپنے اسلوب میں، اپنے انداز و بیان میں. یا پشتوں میں غنی خان ہے، نور ولی جان ثاقب، اجمل خٹک، حمزہ شنواری، فرمان الدین بخشالوی وغیرہ وغیرہ، داور خان. تو یہ اپنی فکر، اپنی زبان، اپنے اسلوب، اپنے محاسن کے لحاظ سے بڑے شاعر ہیں، اور ان کو مین سٹریم یا اوورآل جسے کہیں کہ قومی دھارے میں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. پنجابی میں بابا نجمی، استاد دامن، سکھبیر، بھائی گرداس وغیرہ. اور ہم آج دیکھتے ہیں، آج بھی ہمارے ہاں جو پاپولر گیت ہیں وہ صوفی ہیں اور مقامی زبانوں کے، وہ بہت زیادہ پاپولر ہوتے ہیں بنسبت اردو یا وہاں پر ہندی کے. اگر ہم فلم انڈسٹری کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھ دیں. اور جو اگر میوزک کا ذکر کیا جائے تو وہ سب ایک ہیں. مجھے زیادہ میوزک کا پتہ نہیں چلتا، لیکن تھوڑا سا میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس میں دادرا، دھرپد، ترانہ، ٹھمری، دھمار، خیال، ٹپے، تمام زبانوں کی جو اس گائکی ہے وہ ان میں سے کسی ایک یا دوسری فارم کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اور یہ ایک کراس، جیسے گلگت سے گوادر تک اور کشمیر سے کراچی تک یا لداخ سے گوا تک، یہ کم از کم اس کی فارمز جو ہیں اس کی بیس ایک ہی ہے. اور یہاں پر کچھ حیرت انگیز چیزیں بھی ہیں. مثلا پاکستان کا قومی ترانہ جالندھر کے رہنے والے حفیظ جالندھری نے لکھا تھا. بنگلہ دیش کا قومی ترانہ امر سونار بنگلہ جو ہے وہ ٹیگور نے لکھا تھا، اور 1905 اور 1906 میں مقبول ہوا تھا. 1971 کے بعد بلکہ 1972 میں ایک کابینہ کے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کیا گیا. اور نظر الاسلام جو ہیں وہ مغربی بنگال اسنسول میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 1976 میں ڈھاکہ میں ہوئی. لیکن ڈیفینیٹلی وہ بنگلہ دیش کے ہی قومی شاعر سمجھے اور مانے جاتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے، نظر الاسلام کا اپنے شاعری کا یا ادب کا کیریئر کا آغاز کراچی میں ہوا، اور کراچی ہی میں انہوں نے مثال کے طور پر دیوان حافظ پڑھا، سیکھا، یہیں شاعری شروع کی. نوشہرہ میں بھی ملازمت کرتے رہے. کسی حد تک دہریے بھی تسلیم کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پاپولر رہے ہیں. اور نظر الاکیڈمی، اب میرا خیال ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے تک پتہ نہیں تھا کہ نظر الاکیڈمی کراچی میں ہے.
اور نظر اکیڈمی کراچی میں اگر جا کر ان کا مدھم مٹا ہوا تھوڑا سا جو بورڈ رہ گیا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے مقاصد ہیں قائد اعظم اقبال نظر الاسلام اور بھٹائی کے کلام کو یا ان کے نظریات کو فروغ دینا۔ اب اس وقت کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اس کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ اور وہاں پر 14,000 کے قریب کتابیں تھیں، اور اس وقت کتنی کتابیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کے دروازے ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ بس اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ کو گوگل پر مل جائے، لیکن کچھ فارسی اور انگریزی کی بھی کتابیں۔ لیکن اس کے برعکس بنگلہ دیش میں یا کہیں حد تک کسی حد تک ایران میں یا ترکیہ میں، ہم ترکی کہتے تھے، آج کل پتہ نہیں ترکیہ کہنا کیوں شروع کر دیے، ترکیہ میں علامہ اقبال کی اکیڈمیز اور علامہ اقبال کی کتابیں اور اس کے کلام کی اشاعت، اس کی سجدہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے، بھئی علم سے آپ کو کیا دشمنی ہے، دانشوری سے آپ کو کیا، شاعری سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اور ان سب کو ہمارا یہ خیال ہے ریاستی دائرہ کار میں تسلیم کرنا چاہیے، اور ہماری رائے میں یہ وفاقی پارلیمانی مملکت جو ہے یہ اور مضبوط ہوگی، مملکت پاکستان۔ اب یہ کیونکہ میں مشترکہ وراثت کی بات کر رہا تھا، اور اگر اس میں صوفی اور بھکتی تحریک کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہے گی۔ بنیادی طور پر جو وحدت الوجود کے اصول ہیں، اور یہ بھی ہمارے مولوی بلکہ اب تو صوفی بھی اس بات سے انکاری ہیں، وہ ویدانت اشراقیت سے لیے گئے ہیں، یہیں سے انہوں نے سیکھا ہے۔ اور یہ تینوں کے تینوں، یعنی وید کے ماننے والے، اشراقیت کے ماننے والے اور وحدت الوجود کے ماننے والے، احدیت یا ایک خدا اور اس کا جلوہ اور اس کی جلوہ گری اور جلوہ گری کے تنوع کے قائل تھے۔ ویدانتی اس کو ادویتا کہتے تھے، یعنی دوئی نہیں ہے، توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا، خدا اور کائنات اور انسان اور اس کے اندر چرند پرند اور شجر حجر جو وجود ہیں وہ ایک وجود کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے وہ اسے ادویتا کہتے تھے۔ اور حقیقت مطلب کو پرماتما یا برہما کا نام دیتے رہے ہیں۔ پرماتما یا ذات مطلق سے وصل کے وہ کہتے تھے مختلف ذرائع ہیں، مختلف وسائل ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، مجاہدہ یا کشٹ یا اپنے آپ کو تکلیف دینا، اس طرح کے طریقہ کار صوفی ہوں یا ویدانتی صوفی ہوں یا یوگی ہوں وہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ اور وحدت الوجود اور اپانشدوں میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض صوفیہ اپنشدوں کو الہامی کتاب یا الہامی کلام گردانتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ دارا شکو نے تقریباً 50 اپنشدوں کے فارسی میں تراجم کرائے تھے، اور ان کا نام سر اکبر رکھا تھا، یعنی سب سے بڑا راز۔ اور اس کی اپنی تالیف جو مجمع البحرین میں ویدانت اور وحدت الوجود کی مفاہمت کی کوشش کی تھی۔ مسلم صوفیاء ہند نے ریاضت کے جو طریقے بعد میں وضع کیے وہ سب کے سب کم و بیش یوگیوں سے یا ہندو یا ویدانتی یوگیوں سے سیکھے تھے، لہٰذا مراقبہ اور سمادھی صرف نام کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے سب مجاہدہ، ریاضت یا فاقہ کشی کا ذکر کرتے ہیں، اور اسے ایک طریقہ قرار دیتے ہیں جس سے آپ خدا کی ذات سے وصل اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس لیے وہ اسی پس منظر یا ہندی یا ویدانتی یا اپانشد کے اسی پس منظر میں ششی تھرور نے ایک کتاب لکھی وائی آئی ایم اے ہندو، وہ برٹرینڈ رسل کی ایک انتہائی فیمس کتاب ہے، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، وہ ریزننگ پر بیسڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے وائی آئی ایم اے ہندو، وہ کہتا ہے کہ ڈائیورسیفائڈ ہے، اکاموڈیٹیو ہے، اور اس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہیں، جس میں رائٹ فرام بلیونگ ان ون گاڈ ڈاؤن ٹو بلیونگ ان ملٹیپل گاڈز اینڈ ایون ناٹ ٹو بلیو ان اینی گاڈ، ایوری تھنگ از پارٹ آف ویدک ٹریڈیشن۔
تو اس کو اس نے جسٹیفائی کیا کہ وائی آئی ایم اے ہندو۔ اب علامہ اقبال صاحب کو جو ہے نا وہ بہت سے انتہا پسند لوگ جھوم جھوم کر بڑا غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اقبال کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو اقبال بھی شروع میں ویدانتی یا صوفی یا وحدت الوجودیت کے قائل تھے، اسلامی قومیت پرستی یا قومیت پسندی سے پہلے۔ مثلا چند ایک شعر میں اقبال کے آپ کے سامنے رکھوں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو حیرت ہو۔ ہے جو پیشانی پہ اسلام کا ٹیکا اقبال، کوئی پنڈت مجھے کہتا ہے تو شرم آتی ہے۔ اور مولانا حق روم کیونکہ اس کو وہ قائل تھے، اسی کے مطابق اس چیز کے بھی قائل تھے کہ جب عشق حقیقی کی تڑپ بڑھ جاتی ہے تو دین دھرم کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اصل کا خاص سومناتی، یہ سومنات یہ محمود غزنوی اور بت شکن، وہ آبا میرے لاتی اور مناتی، لات منات عزا اور حبل، یہ جو کعبہ میں بت تھے پہلے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ میں تو اصل کا سومناتی ہوں، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اب ایک اور شعر ہے، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ مراد یہ کہ یہ ایک ہی کچھ ہے، وہ چمک ہو یا مہک ہو، وہ رنگ ہو یا خوشبو ہو، یہ جتنے جلوے ہیں وہ خدائے واحد کی ذات کے، جو کہ وحدت الوجود کے یا وجودی صوفیہ مانتے رہے ہیں یا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اور ایک اور شعر، کمال وحدت عیاں ہے ایسا کہ نو کے نشتر سے تو جو چھیڑے، یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا۔ مراد انسانی وجود اور کسی گل و گلزار کا یا نباتات کا وجود ایک ہی وجود ہے کہ اگر عین ممکن ہے کہ تو ایک کو چھیڑے تو دوسرے کا خون وہاں سے ٹپکے، اس قدر چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور جب سوامی رام تیرتھ نے ادویت پر یقین رکھتے ہوئے خودکشی کی تو علامہ صاحب اس سے بہت متاثر تھے اور ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہی سوامی رام تیرتھ ہے۔ اور ایک شعر ہے کہ نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے اللہ کا۔ یہ سوامی رام تیرتھ کی تعریف میں انہوں نے بڑی طویل نظم ہے، کیونکہ اقبال اس وقت اثبات خودی کے بجائے نفی ذات کے قائل تھے، جس طرح صوفی یعنی میں اور ہم اور ہماری شناخت اور ہم یہ اور ہمارے آبا، یہ جو بعد میں اقبال کا کلام ہے، اس وہ صوفیہ یا ویدانتی صوفیہ یا اسلامی صوفیہ وہ ذات کی نفی، میں نہیں سب تو، یا میں جو ہے وہ جس نے میں کی اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ باقی تمام چاہے بلے شاہ تک ہم دیکھتے ہیں یہی تصور آتا ہے۔ اقبال بھی اسی تصور کے قائل، کیونکہ وہ سریان کے قائل تھے، خدا اور انسان کی ذات کا۔ یہ جو عرب کا تصور ہے جس میں دین ابراہیمی اس میں کہتے ہیں، وہ خدا اور مخلوق یا خالق اور مخلوق کے وجود کو الگ تصور کرتا ہے۔ سریانی مذاہب یا آریائی، یہ جو ہماری روایت ہے برصغیر پاک و ہند کی، وہ خالق اور مخلوق کے وجود کو ایک ہی تصور کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایک ہی تصور کرتے ہیں جو ہمارے کہنے سننے اور کرنے کی بات ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے میں آپ سے، آپ کسی اور سے، کرسچن ہندو سے، ہندو مسلم سے آپس میں نفرت کرے، کیونکہ وہ وجود تو ایک ہے۔ چہ جائے کہ انسان کا وجود، وہ تو کہتے ہیں شجر حجر پرند چرند، ان کا بھی وجود ایک ہے۔ میں نے یہ شعر اقبال کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس وقت جو اقبال کی آخری سال کہنا چاہیے اور فوتگی کے کچھ عرصے بعد، اس وقت اقبال کی جو نظمیں زیادہ مقبول تھیں وہ نیا شیوالا، ہمالا، گرو نانک، ترانہ ہندی، سوامی رام تیرتھ، یہ اس وقت بہت زیادہ مقبول تھے۔ اور انہی میں اسے ایک شعر ہے، اگنی ہے وہ جو نرگن کہتے ہیں پیت جس کو، اس کو دو بار پڑھنے کی جائے، اگنی ہے وہ جو نرگن کہتے ہیں پیت جس کو، دھرموں کے یہ بکھیڑے اس آگ میں جلا دو۔ یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ نرگن کہتے ہیں جس کا کوئی گن نہ ہو
یا جو انسانی صفات سے بالاتر ہو مراد خدا کی ذات، کہ یہ بھی اقبال کا شعر ہے، ہم تو دوسرے اقبال کو جانتے ہیں نا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب یہاں یہ جو اردو ہندی تنازع ہے یہ 1860 کے اواخر میں شروع ہوا، جس میں رام چند شکلا، شاہ حاتم وغیرہ نے، ورنہ اس وقت یہ ہندی اردو، ہندی ہندوئی، دہلوی، ہندوستانی اس طرح کے زبانوں سے یاد کی جاتی تھی۔ بس 2 شعر اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ اردو کیا ہے؟ یہ ہندی زباں ہے کہ جس کا قائل اب سارا جہاں ہے۔ قائل ہے یا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، شاعر کی زبان میں وہ کہتا ہے اردو اور ہندی ایک ہی زبان ہے۔ یا مصطفی کا ایک شعر ہے، یاران خوش گمان سے اللہ کی پناہ، اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا۔ زبان کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، شمس الرحمن فاروقی ابھی فوت ہوئے ہیں، وہ اردو کے جائنٹ کرٹک، ہسٹورین، رائٹر، سپیکر رہے ہیں، ان کا بھی یہ، اور گوپی چند نارنگ، ان کا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ یہ اردو اور ہندی، اس کو جو بھی آپ نام دیں، یہ ایک ہی زبان ہے۔ زیادہ سے زیادہ سکے کے 2 پہلو کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعد میں ایک روایت شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان اور کسی حد تک اب بھی جاری ہے، وہ دونوں کے دونوں شاعر وہ بھجن بھی لکھتے تھے، حمد اور نعتیہ کلام بھی لکھتے تھے۔ مثلاً کنور مہندر سنگھ کا ایک شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر قرار تو ہیں۔ اب یہ بھی کنور مہندر سنگھ کا شعر ہے۔ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمہ، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یا شنکر لال ساکی نے لکھا 1890 کے قریب، نعت لکھتا ہوں مگر شرم مجھے آتی ہے، میری ان کے مداح خانوں میں کیا میری ان کے مداح خانوں میں ہستی ہوگی، کافر ہوں کہ مومن ہوں خدا جانے میں کیا ہوں، پر بندہ ہوں اس کا جو ہے سلطان مدینہ۔ شنکر لال فاروقی۔ مدینہ کو چلو دربار دیکھو، رسول اللہ کی سرکار دیکھو، یہ سرکش پرشاد کا شعر ہے۔ اور گرو گرنتھ صاحب میں کوئی 974 کے قریب منظوم بھجن موجود ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان بھی بھجن لکھتے تھے اور لکھتے ہیں اور لکھتے رہے ہیں اور گاتے تھے اور اب بھی گاتے ہیں۔ وہ زیادہ پاپولر تھے ہندو گائکوں کے مقابلے میں۔ وہ کرشن کنہیا، مرلی دھر، من موہن، کان مناری ہے، گوپال منوہر، جوت رنجن، گھنشام مٹل بنواری ہے۔ یہ کرشن کے سب نام ہیں اور یہ بھجن جاوید اختر کا ہے اور یہ کافی طویل ہے اور پیچیدہ بھی ہے۔ دوسرا ایک اور شعر بس، سب روپ نرالے ہیں اس کے، ہر لیلا اس کی یعنی ہر کہانی نیاری ہے، وہ گوپی ناتھ مدن موہن، وہ شام پتمبر آئے گا جنگندر آئے گا۔ یہ بھی جاوید اختر ہے۔ من تڑپتھاری درشن، یہ وہ نوشاد نے لکھا ہے۔ چاہے گیت باجے یا پڑھے قرآن، تیرا میرا پیار ہی ہر پستک کا گیان۔ یہ ندا فاضلی ہے، بلکہ ندا فاضلی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کا آغاز ہی رادھا کے غم میں لکھا گیا ایک بھجن جو ہے وہ سن کر کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کرشن جو ہے وہ متھرا سے دوارکا چلا گیا ہے اور اس کی محبوبہ پھلواری سے پوچھ رہی تھی کہ اے پھلواری، کرشن تو چلا گیا ہے، تو مرجھا کیوں نہیں گئی۔ اور یہ جو ٹی وی سیریز مہا بھارت کی بہت پاپولر رہی ہے، یہ راہی معصوم رضا نے لکھی ہے اور ہندوستان میں بہت پاپولر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رام لیلا کے جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ محمود احمد فاروقی نے کمپوز کیے ہیں اور ڈائریکٹ کیے ہیں، اور محمود احمد فاروقی جو ہیں وہ شمس الرحمن فاروقی کے بھتیجے ہیں، ڈراماٹسٹ ہیں، آرٹسٹ ہیں، ایکٹر ہیں، داستان گو ہیں۔
اور کافی مقبول ہیں. اور اگر اب زیادہ پس منظر میں صرف بھگت کبیر کا ایک ہاتھ، کیونکہ وہ پرانی بات ہے، 2-3 اس کی بانیاں پڑھ کر پھر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے، اورن کو شیتل کرے آپن شیتل ہوئے. 2.5 اکشر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے، ہندو کہے موہ رام پیارا، ترک کہے رحمانہ، 2 آپس میں لڑی مرے مرہم کوئی نہ جانا. اب یہ 14ویں صدی کی شاعری ہے، لیکن اب بھی سمجھ آتی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. ملا ہو کر بانگ پکارے، کیا تیرا صاحب بہرا رے باہی، چیونٹی کے پاؤں نیور پائل باجے، سو بھی صاحب سنے رے بھائی. یہ بانگ کی طرف اشارہ ہے. دھرتی آکاش گپھا کے اندر پورا شک رہتا ہے رے بھائی، ہاتھ نہ پاؤں روپ نہ ریکھا، ننگا ہو کر پھرے رے بھائی. جو تیرے گھاٹ میں جو میرے گھاٹ میں، سب کے گھاٹ میں ایک ہے بھائی. وہی فلسفہ ویدانت کا، تصوف کا، وحدت الوجود کا یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اس کو یہاں چھوڑتے ہیں. اب 2-3 صرف آخری باتیں. اس میں شعر و ادب کے علاوہ ہماری کوئی سائنسی، تکنیکی، فنی، ریاضیاتی تاریخ بھی بر صغیر پاک و ہند میں ایک جیسی رہی ہے، جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. مثال کے طور پر پروفیسر عبدالسلام. حیرت انگیز بات ہے، ہمارے پاس ایک نوبل پرائز ونر ہے، اور اس نوبل پرائز ونر کو ہم اس بنیاد پر انکار کرتے ہیں وہ احمدی تھا. یا تو وہ احمدی ہو سکتا ہے یا وہ سائنسدان ہو سکتا ہے. یا تو مجھے بتائیں کوئی احمدیتی سائنس یا سائنٹیفک احمدیت کوئی چیز ہے، پھر تو ہم بات کریں. ہرگوبند کھورانا، لیا سے اس کا تعلق تھا. ڈی این اے اس نے ڈسکور کیا. ڈی این اے از سچ اے ڈسکوری کہ اب وہ ایوری سنگل آسپیکٹ آف ہیومن لائف، ڈی این اے ہیز بیکم سو امپورٹنٹ. وہ ہرگوبند کھورانا یہاں جی سی سے تعلیم حاصل کی، 1952 میں چلے گئے امریکہ میں، پلے بڑھے. 1916 میں شاید ان کی وفات ہوئی. ہندوستان نے ان کو اعزازی شہریت دی. ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور مجھے یقین ہے سننے والوں میں 10 میں سے 9.5 پونے 10 لوگ نام تک نہیں جانتے ہوں گے. لیا سے تعلق تھا، جی سی سے ماسٹرز کیا، یعنی پوری جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے وہاں سے لے کر گئے. آریہ بھٹ نے زیرو کا تصور، وہ ہندوستان سے تعلق تھا، کوئی 5ویں صدی میں. اور یہ کہ کسی حد تک کہ زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے، اس کو بھی آریہ بھٹ سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے تنازعات یا کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بہرحال certain ideas were introduced by آریہ بھٹ. بھسکر آچاریہ، جو الجبرا کے کئی تصورات الرازی نے بھی کیے، فیثاغورس وغیرہ، لیکن انہوں نے بھی الجبرا کے بہت سارے تصورات جو اب بھی تسلیم کیے جاتے ہیں وہ بھسکر آچاریہ نے متعارف کرائے تھے. پتنجلی یوگا، اب یوگا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور جون 21 میں اس کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس کی بنیاد بھی ہندوستان سے پڑی. اور موہنجو دڑو اور ہڑپا، صرف موہنجو دڑو اور ہڑپا میں جتنی بھی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے شواہد ملے ہیں یا کچھ سے پڑھا لکھا سمجھا جا سکا ہے، کوئی 6000-8000 سال پہلے کی تاریخ، وہ سب کے سب موہنجو دڑو اور ہڑپا سے ملے ہیں. بہت تھوڑے آثار یا ٹھیکریاں پھیکریاں جن پر لکھ پڑھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے وہ مہر گڑھ سے ملی ہیں. اور ہم ہیں کہ یہاں یعنی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم اپوز کرتے ہیں ریاستی سطح پر، اور ہم ایک یونیفائیڈ، یونیٹری اور یونیٹیرین کلچر اور آئیڈینٹی اور سوسائٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی بنیاد کوئی شیخ احمد سرہندی سے پڑ گئی تھی. اکبر سے ہم زیادہ اس کو اہم قرار دیتے ہیں. اس نے رکھنے کی بنیاد تھا رد روافظ، ایک کتاب جو شیعوں کے خلاف تھی، وہ شیخ احمد سرہندی موصوف نے لکھی تھی. سکھوں کے خلاف تحریک شیخ احمد سرہندی موصوف نے چلائی تھی. اور شاہ احمد ولی اللہ صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری کے صاحب موصوف تھے. اور ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. وہ ہندو مخالفت اور
اور علیحدہ کرنا اور الگ سے مسلم شناخت قائم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بنیاد وہاں سے، اور آج تک ہم ان کو کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اکبر کو نہیں پڑھاتے ہم، کبیر کو نہیں پڑھاتے، اس سے گریز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صوفی ہیں ان کو اس طرح پڑھاتے نہیں ہیں، پاپولر ہیں وہ عوام میں، لیکن اس طرح ہم ان کو اون نہیں کرتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مذہبی قومیتی کوشش یا ناکام کوشش سے باہر آ کر ہم سیوک اور جمہوری اور متنوع قومیت اور شہریت کی بنیاد ڈالیں۔ اور جب تک ہم اس جدید دور میں قومیت کے جدید تصور کو، جو کہ جسے میں نے جمہوری قومیت کا تصور یا متنوع قومیت کا تصور قرار دیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پاکستان یا برصغیر پاک و ہند یا کم از کم بی جے پی کا ہندوستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی 2014 سے اسی طرح کی کوشش کی ہے جو ہم زیادہ عرصے سے کر رہے ہیں، زیادہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے، بھائی اس طرح کوئی کامیابی نہیں ہوتی، آپ نے نقصان ہی کرنا ہے۔ ہاں، کمپوزٹ ہیریٹیج کے کچھ مسائل بھی ہیں، کیونکہ اس میں مثلا بہت سارے تاریخی تنازع رہے ہیں، شیعہ سنی کا تنازع ہے، یسوع مسیح یہودا کا ہے، اس میں جاتی اور ورنہ کے تناظر اور خاص طور پر صنفی حوالے سے یہ ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آئیڈنٹی کنسٹرکشن یا آئیڈنٹی بیسڈ نیشنلزم کی بنیاد رکھی جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، اور یہ جو فنیٹک فورسز ہیں یا بنیاد پرستانہ قوتیں ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں، ان کو پیچھے دھکیلنا چاہیے، کیونکہ وہ بعض اوقات ریاستی ظاہر یا مخفی ریاستی پشت پناہی سے یا ان کی حمایت سے یا ان کو نظر انداز کرنے سے آگے بڑھتے اور چلتے رہتے ہیں، جیسے یہ تحریک لبیک اور سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی کو میرا خیال ہے 2014 میں 60 کے قریب ایسی آرگنائزیشن سی جن کو ریاست پاکستان نے خود کالا دم قرار دیا تھا، انتہا پسند تنظیمیں تھی، میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، 60 کے قریب، اور انہیں پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ ہاں، اب اس ڈیجیٹل ایج میں یا اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں بہت سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں جہاں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اور زبانوں کی اور ثقافتوں کی اور علوم کی اور معلومات کی اور بین الاقوامی اداروں کی جلغار ہے، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں کہ لوگ اس میں اپنے تنوع کو، اپنی ثقافت کو، اپنی زبان کو، اپنی ادب کو فروغ دے رہے ہیں، اپنی بات آگے تک پہنچا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی جد و جہد کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ سرمایہ داریت کے اس دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا راستہ کیسے تلاش کرنا ہے، کس طرح اپنی متنوع ثقافت اور زبان کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی وفاقیت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ میرا نام ذیشان احمد ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ سر، جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر جو یہاں کی جو مقامی زبانیں ہیں ایک بہت چھوٹا نمبر ہے جو بتایا جاتا ہے، تو گلگت بلتستان میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ 20-22 لاکھ کی آبادی بتائی جاتی ہے، قریب 17 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن نہ تو وہاں کوئی مقامی سطح پہ ان زبانوں پہ پڑھایا جاتا ہے، نہ تو ان زبانوں کا اس طرح کوئی پریزرو کرنے کے لیے کوئی کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جو مذہب کا جو اثر پورا ہمارے اس پہ پڑا، زبان پہ، پھر ثقافت پہ، تو کہیں نہ کہیں میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم اپنی جو آئیڈینٹی، ہماری جو آئیڈینٹی تھی کہ ہم بر صغیر کے اندر جو رہتے تھے، تو ہم نے مذہب کا جو ہمارے اوپر اثر آیا تو ہم اپنی اس آئیڈینٹی سے اتنا دور نکل گئے کہ اب ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا جو گاؤں تھا اس کا جو قدیمی نام تھا وہ رام پور تھا، اب رام ہندوازم کا ایک وہ ہے، لیکن اب اس کو رحمان پور بولا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی وہ جو خود ہی ہم مذہب کا جو لبادہ تھا ہم نے اس کو اتنا خود ہی اوڑھا کہ ہم نے جو اپنی اصل آئیڈینٹی تھی، پہچان تھی، اس کو چینج کر دیا۔ ہم اگر
महाभारत की बात करें तो वो यहीं इन्हीं एरियाज में गंगा जमुना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दरमियान की वो लड़ाई थी, लेकिन हम अब उस किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप इसको मतलब जो हम खुद भी जो कर रहे हैं और एक तो जो हिस्ट्री के अंदर जो किया जाता है, तो आप इस मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं बेसिकली अपनी कन्फ्यूजन ही बयान कर रहा हूँ, तो आप इसको कैसे समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये रियासती मिजाज या रियासती पॉलिसी जो है वो बहुत अफसोसनाक है। अगर आप कोई रामनगर है उसको रहमान नगर कर देते हैं, या हिंदू बाग को मुस्लिम बाग करार देते हैं, या इलाहाबाद का उन्होंने नाम पता नहीं क्या रख डाला है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो देखिए, ये कोई जब कोई किसी चीज़ का कोई जब नाम होता है, या औरंगज़ेब स्ट्रीट है उसका नाम बदला है, उसके पीछे उसकी पूरी एक तारीख़ होती है। क्या हम तारीख़ को मिटा सकते हैं? वो किताबों में है, लोगों के जहनों में है, लोगों के सीनों में है, वो रहेगी और दोबारा आकर कभी ना कभी असर्ट करेगी। ये एक तारीख़ है, तारीख़ को तस्लीम करना चाहिए। तारीख़ के साथ हमारी शनाख्त जुड़ी होती है। तारीख़ ऐसी होती है जिस पर कोई कौमें ठहरी हुई होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत रवैया है, वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, वहाँ निस्बतन कम है, हमारे यहाँ उससे कई गुना ज़्यादा है। हमने पहले ये हरकतें शुरू कर दी थी, उन्होंने तो बीजेपी के एतबार में ये ज़्यादातर की हैं, कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रियासत को नज़रसानी करनी चाहिए इस रवैये पर, और बदलना चाहिए, और अपनी तारीख़ को तस्लीम करना चाहिए, वो नॉमेनक्लेचर हो, आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो। मेहरबानी अफजल नज़ीर, बहुत ज़बरदस्त आपका लेक्चर है, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव। लेकिन आपने इसको इतना फैला दिया है कि जो मेरे जहन में सवालात थे शुरू वाले हिस्से के, वो अब भूल गए हैं कि मैं क्या जानना चाहता था। तो आपने 4, 5, 6 मौज़ूआत को इकट्ठा कर दिया, जिसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनता है इन चीज़ों में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शायद आप उनको आप रिविज़िट करें कि खुराना साहब लिया से नहीं थे, वो कबीर वाला से थे, और कबीर वाला के एक गांव से थे। उसके वालिद साहब जो हैं वो पटवारी थे, और उसने मैट्रिक किया था मुल्तान के, अभी तो वो मुस्लिम हाई स्कूल कहलाता था, उस वक्त वो DS हाई स्कूल कहलाता था। उसने वहाँ से मैट्रिक किया था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में गया, फिर वो मुल्क से बाहर चला गया। तो बेसिकली वो कबीर वाला से थे। एक तो ये, दूसरा ये कि जब आपने मशाहिर की बात की है, पुराने लोगों का जिक्र किया है, तो जिस जगह पे हम बैठे हैं, आमतौर पे हम अपने जगह को भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। तो इस जगह पे पाणिनि और कोटलिया चाणक्य महाराज, इनसे बड़ा फ़िलासफ़र एक मतलब लिंग्विस्टिक्स में पाणिनि, जिसने संस्कृत की ग्रामर लिखी, और जो चाणक्य महाराज है वो आपको पता है कि उसका आज तक उसकी जो फ़िलासफ़ी है हुक्मरानी की, उसको फॉलो किया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो इसका ज़िक्र मतलब करना था मेरे ख्याल में कि ये जो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ के लोग, ये सारे टेक्सला और जहाँ बैठे हैं इस इलाके से ही ये लोग ताल्लुक़ रखते थे। इसमें एक और जो शख्सियत जिस पे आपको थोड़ा ज़ोर देना चाहिए था, वो बाबा गुरु नानक है। अब इस सारी कहानी में चूँकि जब हम उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें बाबा गुरु नानक का ज़िक्र थोड़ा आता है। बाबा गुरु नानक की बड़ी अहमियत है लोगों को जोड़ने में, हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करने में, और वो भी इसी इलाके का है। इंटरेस्टिंगली पैदाइश भी उसकी यहाँ की है, और ये पंजा साहब तो हमारे साथ ही है, तो उसको भी हम एक तरीके से उसका ज़िक्र नहीं करते। हम अपना जहाँ हम इस वक्त रह रहे हैं और उसकी क्या हैसियत है। अब जब तक आपने ये कहा है कि कैसे कम्युनिटी और लोग आपस में कैसे जुड़ें, तो ये जो बॉर्डर है जिसका आपने ज़िक्र किया अभी, क्या कहते हैं इसको, वाघा बॉर्डर, इसने जो किया है तारीख़ के साथ और लोगों के साथ, मसलन प्रहलाद टेम्पल तो मुल्तान में है, जहाँ से ये त्यौहार जो है होली का वो शुरू हुआ। तो अब तक वो टेम्पल के निशानी तो मौजूद है, लोगों ने अगरचे गिरा दिया था, अभी तो वो प्रहलाद टेम्पल भी इधर है। और इसी तरह जो सिख हैं, सिखों का तो सारा कुछ यहाँ है, वो तो इधर आते हैं ज़ियारतों के लिए।
اور وہ ادھر ہے. تو یہ جو تقسیم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا دبے لفظوں میں، صرف مسئلہ لٹریچر کا اور اس کا نہیں ہے، بلکہ اس نے تو تاریخ، قدیم تاریخ، قریب کی تاریخ، سب چیزوں کو مسخ کر دیا ہے. کچھ لوگوں کا اب یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ پرہلا ٹیمپل کے بارے میں جانتے ہیں یا پانینی کے بارے میں جانتے ہیں یا سکھزم کی یہاں کیسے وہ ہوا، گرو نانک صاحب کہاں تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں وہ گھومتے پھرتے تھے. اور شاید نوجوانوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بابا گرو نانک بہترین میوزیشین تھے. ہارمونیم کا یعنی بجانا اس وقت کا ان کا کمال ہوتا تھا، اور وہ چلتے پھرتے گاتے تھے اور ہارمونیم بجاتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جب آپ نے میوزک کی بات کی ہے اور باقی چیزوں کی بات کی ہے، تو جو چیزیں ہمارے زیادہ قریب ہیں، اگر ہم ان کو سامنے لے کے آئیں تو شاید نوجوان اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں. شکریہ. جی بالکل، مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے. اب ہم دونوں کے یعنی دونوں سے مراد ہندو مسلم جسے آج کل کہا جاتا ہے، ان کے مقدس مقامات، تہوار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اس کو ہمیں سافٹ بارڈر بنانا چاہیے، تجارت بھی شروع کرنی چاہیے. گرو نانک آپ نے بالکل درست کہا، ننکانہ صاحب میں پیدائش ہوئی اور کرتارپور میں ان کی وفات ہوئی، اور دونوں کے دونوں پاکستان میں ہیں. پرہلاد مندر آپ ہی کی طرح میرا بھی خیال ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے. وہ ہندوؤں کی ایک مقدس مندر ہے. چانکیہ کے حوالے سے دلچسپ بات ہے، ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں اور یہ لکھا ہوتا ہے چانکیہ ایز دا میکاولی آف انڈیا. بھئی چانکیہ 2000 سال پہلے کوتلیا چانکیہ آچاریہ جسے کہتے ہیں، اور بلکہ ہمارے مین سٹریم جسے کہ فکر و اظہار میں بعض اوقات اسے چانکیہ کو نیگیٹو کریکٹر، اس نے رولز آف گورننس لکھی ہیں، اور آپ کا میکاولی کو 16ویں صدی کا ہے. اچھا، یہی صورتحال ابن خلدون کے ساتھ ہے. ابن خلدون کو ہم سماجیات، عمرانیات، بشریات کا بانی تصور کرتے ہیں. وہ کوئی 14ویں صدی میں تھا، اور ان کا جس کو اگست کونٹے وہ 17ویں صدی میں میرا خیال ہے. بھئی یہ عجیب بات ہے جسے کہتے ہیں ویسٹرن مونوپولی آف نالج اینڈ آئیڈینٹی، وچ از سیڈ. جب تک ہم خود اسرٹ نہیں کریں گے تو کوئی کیسے اس کو تسلیم کرے گا؟ کہاں 1500 سال کا فرق ہے. کبیر والا پتہ نہیں میرے ذہن سے کیوں نکل گیا تھا، لیا کہاں سے آ گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، وہ کبیر والا سے تعلق تھا. حالانکہ میں نے اس کے اوپر ایک نسبتاً کافی طویل مضمون بھی لکھا ہوا ہے دونوں کے اوپر، عبدالسلام اور ہرگوبند کھورانہ پر سرائکی میں ایک مضمون لکھا تھا. بہرحال، اور جو اس میں فالٹ لائنز تھیں میری گفتگو میں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، واقعی تھیں. ٹھیک بات ہے. ہمیشہ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں. ایک سوال جو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا وہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے ایک انقلابی پہلو بھی زبان کا رہا ہے. مثلا جب بھی کوئی احتجاجی تو نہیں میں کہوں گا، مزاحماتی جو تحریکیں ہوئی ہیں اس میں لینگویج کا کیا کردار رہا ہے، اور اگر کوئی کردار رہا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج ہمیشہ جوڑتی نہیں ہے بلکہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے لینگویج کا؟ اچھا، یہ مشکل سوال ہے. میری رائے میں مزار عارف صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں اپنی کم علمی کے باوجود بھی کچھ جہاں تک میں سمجھتا ہوں سطحی سے ہی اس کا ذکر کرتا ہوں. ہمارے ہاں مزاحمتی تحریکیں دو رہی ہیں. ایک تو مزاحمتی تحریک، یہ جو بائیں بازو کے لوگ اپنے آپ کو مزاحمتی تحریک جو طبقاتی بنیاد پر یا کلاس بنیاد پر تحریک چلا رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ کلاس سولیڈیرٹی یا کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا کبھی کوئی اتنا پاپولر نہیں رہا. 20ویں صدی کے آغاز میں زیادہ سے زیادہ 1960 کی دہائی تک جب کچھ انقلاب آئے، اس کے بعد لوگوں کی ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹی کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. وہ زیادہ ایفیکٹو یا برننگ ایشو رہا ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان رادر اکراس دا ورلڈ.
وہ میٹی یا کوکی کمیونٹیز کا ایشو آج کل جو منی پور میں چل رہا ہے کہ جی یہ ہم تو میٹیز ہیں، ہم وسط ایشیا سے آئے تھے، ہم کوئی 1500 سال پہلے آئے تھے، یہ جو سینو تبتن لوگ ہیں جو کوکیز ہیں یہ تو بعد میں آئے، انگریزوں نے ان کو کرسچنائز کیا، بیپٹائز کیا، یہ آ کر گورننس میں آئے، ایجوکیشن میں، پاور کاریڈور میں. یہی ہمارا آذربائیجان اور آرمینیا کا جیسے کہیں ایتھنو ریلیجس ایشو ہے. آپ کے کشمیر کا ایشو بھی ایتھنو ریلیجس ایشو ہے. فلسطین اور اسرائیل کا ایشو بھی ایتھنو ریلیجس ایشو ہے. سوڈان میں جو ساؤتھ سوڈان اور سوڈان کا جو ایشو ہے ایتھنو ریلیجس ایشو آپ کا رہا ہے. ایدھی امین کا جو یوگنڈا تھا کہ جی انڈینز نے مونوپلائز کیا ہے اور ہمیں انہوں نے ایکسپلائٹ کیے ہمارے ریسورسز کو، ایتھنو ریلیجس ایشو ہے. اور روانڈا میں جو 1994 میں جینوسائیڈ ہوا تھا جس میں 4 مہینے کے اندر 8 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ہوتی اور تتسی، وہ ایتھنو ٹرائبل یا ایتھنو لنگوسٹک، چلو ریلیجس نہیں، دونوں کے دونوں کرسچن تھے، وہ ایشو رہا ہے. قبرص میں اگر جو بات چل رہی ہے وہ ایتھنو ریلیجس ایشو ہے. لوگ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہیٹی میں مسئلہ چلتا رہا ہے، ایسٹ تیمور کا مسئلہ، پتہ نہیں میں کس کس مسئلے کا ذکر کروں. وی ہیو سین all throughout the history people associate themselves with ethno-religious or ethno-cultural identities or ethno-linguistic identities in case of Pakistan, in case of India, across South Asia, more than class identity. میں اب یہ انڈرمائن نہیں کر رہا کہ غربت نہیں ہے، استحصال نہیں ہے، جبر نہیں ہے، طبقاتی استحصال نہیں ہے، لیکن اگر وہ گراؤنڈڈ ہوگا تو پھر ہم اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں نا، مہمیز لگا سکتے ہیں، ایڈ لگا سکتے ہیں. دوسری مزاحمتی تحریک جو چلی ہے ہمارے ہاں وہ زیادہ تر ہماری شناخت کے حوالے سے ہے. وہ سندھی ہے، وہ سرائکی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پشتو ہے، وہ گلگتی، بلتی، وخی، شینا، لوگوں نے وہی ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹی میں اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے انف از انف. وی آر بلوچ، وی آر سندھی، وی آر سرائکی، وی آر پشتون. تو یہ مزاحمتی تحریکیں رہی ہیں. اس میں لینگویج جو دوسری میں نے مزاحمتی تحریک کا حوالہ دیا اس میں تو ہے ہی زبان کے ساتھ، تو وہ اپنی زبان کی بات کرتے ہیں، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے بہت آسانی سے پاکستان سہ لسانی فارمولہ اختیار کر سکتا ہے. دنیا میں یہ کامیاب ہے. آپ کی مادری زبان ہے، اردو زبان ہے، چلیں رابطے کی زبان ہے اردو، ہندی، اور تیسری انگریزی، کیونکہ اس وقت بہرحال علم کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی زبان ہے. کہ آپ ساری زبانوں کا علوم بہت تیزی سے، بہت جلدی اور بہت قابل فہم طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. تو میری یہ رائے ہے، بہرحال یہ اہم اور مشکل سوال ہے، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. پلیز. کافی اچھا اور انفارمیٹیو سیشن تھا. میرا یہ پہلا لیکچر سیشن تھا جو کہ لینگویج اور لٹریچر کے اوپر یا پھر کمیونٹیز اور کلچر کے اوپر ہے. میں 2 چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا تو میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دنیا میں ویسے یوزلی جو کلچرز ہوتے ہیں اور لینگویجز ہوتی ہیں یہی سیگمنٹیشنز بنا رہی ہوتی ہیں کس طریقے سے، اور ہمارے یہاں بھی مطلب کچھ کمیونٹیز کا ہمارے ساتھ کلیش ہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑے غلط طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جا رہے ہیں. لیٹ سپوز ایک ہزارہ برادری وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کے پی جو ہے وہ اپنی نہیں دیتا، شناخت نہیں دیتا، اور ان کا بھی ٹو سم ایکسٹینٹ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے زیادہ وہ پنجاب کے ساتھ ملتی ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس پہ شبر زیدی کا میں کل ہی ایک لیکچر سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بیسڈ آن لینگویجز اگر آپ ڈویژن کر دیں تو وہ 10 کے قریب صوبے بنتے ہیں، تو آپ کا بہت سارے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ویسے ہی ریزالو ہو جائیں گے. ایک تو یہ پارٹ تھا. سیکنڈلی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بات کی اوورٹلی ہم نے کرٹیسائز کیا لرننگ ڈفرینٹ لینگویجز کو جس طریقے سے ہمارے اوپر امپوز کی گئی تھی، عربک یا آج کل ٹو سم ایکسٹینٹ انگلش ہمارے اوپر امپوز کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ سیکھیں. تو اگر ہم یہ اپنی نارمل جو مدر ٹنگ ہے پنجابی یا پشتو کے اندر اگر ہم بیسک ٹیچنگ کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے. ابھی جو ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ ہے میرے خیال سے وہ ہماری کرٹیکل تھنکنگ نہ ہونے کی وجہ سے یا انالیٹیکل اپروچ نہ یوز کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو اتنا ریشنل نہ بنانے کی وجہ سے، ریدر دین کہ لینگویج وہ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھ رہے ہیں. یوزلی تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو
زیادہ انسان لینگویجز سیکھتا ہے اس کا آئی کیو بھی بڑھ جاتا ہے, اس کی لرننگ بھی تیز ہو جاتی ہے. اور اگر ہم انگلش نہیں سیکھیں گے تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم بہت ساری اپرچونیٹیز ویسے ہی مس کر دیں گے؟ کیونکہ آج کل جاب لینے جائیں یا آپ ٹیکنالوجی کے اس میں دیکھ لیں تو دنیا ساری جو ریس ہے وہ دیٹس این انگلش یا چائنیز ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ اگر ہم. شکریہ. میں نے تو انگریزی کی مخالفت نہیں کی, میں نے آخر میں تسلیم کیا کہ یہ علم کی زبان کہیں, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی فی الحال ہے. یا تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں جاپان کی طرح, کوریا کی طرح, چین کی طرح, یا یورپین ممالک جرمنی اور فرانس کی طرح آپ ایک دم ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں اور مؤثر ترین ترجمہ ہو. نہیں ہے تو ہم سہ زبانی یا سہ لسانی پالیسی اختیار کرنی چاہیے, یہ میں نے کہا ہے. جہاں تک صوبوں کی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں مزید صوبوں کی اشد ضرورت ہے. لیکن فرق یہ ہے ریاستی ذہن میں اور عوامی ذہن میں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایتھنو لنگوسٹک آئیڈینٹی کی بنیاد پر نئے صوبے بنائے جانے چاہیے. ہندوستان نے 28 صوبے بنا لیے, اس سے ہندوستان کا وفاق مضبوط ہوا ہے. پاکستان اگر 7, 9 یا 10 صوبے بنا لے اور ایتھنو لنگوسٹکس جو لوگوں کی اپنی خواہش ہو, لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگ جس طرح اپنی شناخت کرنا چاہیں وہاں, تو پاکستان کا وفاق ایک مضبوط وفاق ہوگا. بلکہ وفاق ہوتا ہی لسانی بنیادوں پر ہے, ایتھنو لنگوسٹک بیسس پر فیڈرلزم ہوتی ہے. اور دنیا میں بہت کم فیڈریٹنگ سٹیٹس ہیں, اور پاکستان کوڈ بی ون آف دا بیوٹیفل اینڈ دا اسٹرانگیسٹ فیڈرل اسٹیٹ while accepting their identities. اسد خان, پنڈی اسلام آباد سے تعلق ہے. اچھا سر, ایک میرے خیال میں یہاں پہ بات ہوئی کہ ریلیجن اور زبان کا آپس میں تعلق شاید نہیں ہے, اور اسی طرح ریلیجن اور کلچر کا تعلق شاید نہیں ہے. تو جیسا کہ ہمارے نیشنل میڈیا پہ یا یہ تاج محل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم سویلائزیشن کا ایک اعلیٰ امتزاج ہے یا ان کا شاہکار ہے. اسی طرح بادشاہی ماسک ہے, اور اسی طرح ٹرکی میں ایک ماسک ہے, اور اسپین کی جو مسلم جو امارات ہیں. تو اس کو ذرا آپ کرنی وضاحت کر دیں گے تھوڑی کہ تعلق کیوں نہیں ہے؟ اچھا, اس کو 2 طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. ایک طریقہ تو سمجھنے کا یہ ہے کہ بعثت اسلام سے پہلے یا مسیحیت سے پہلے یا بالفرض سکھ مت سے پہلے کیا کوئی آرکیٹیکچر نہیں تھا؟ کیا کنسٹرکشن نہیں ہوتی تھی؟ کنسٹرکشن ہوتی تھی, اس کی کوئی فارمز یا موڈیلٹیز بھی ہوتی تھی, اور وہ اس علاقے کی ٹریڈیشن کے مطابق ہوتی تھی. اس کو جسے ہم بعض اوقات اینگلو انڈین آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں. تھوڑی سی ویریشن ضرور ہوتی ہے کیونکہ اس کی ویریشن کی بھی بنیاد یہ ہے کہ اس علاقے میں جس طرح کا میٹیریل پایا جاتا ہے اس کی بنیاد تو وہیں سے ہوتی ہے. لیکن بعد میں اختراعات بھی ہوتی ہیں, جیسے یہ کہا جاتا ہے انکا کی تہذیب نے پتہ نہیں پتھر کہاں سے لائے تھے, مصر میں جو اہرام بنے ہوئے ہیں وہ پتھر وہاں سے یہاں سے لائے تھے. اس کی کچھ تو شناخت ہوتی ہے, لیکن میں اسے بنیادی طور پر علاقائی شناخت قرار دوں گا, اسے کوئی مذہبی شناخت قرار نہیں دوں گا. اور جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یا کہا ہے میں نے کہ ریلیجن از سب کلچر اف ایٹ آل آف اے لارجر کلچر. اگر ایسی بات ہوتی تو اتنا فرق کیوں ہوتا؟ کہاں عمان کی تہذیب ہے, کہاں انڈونیشیا کی تہذیب ہے, کہاں کرغستان کی تحریک ہے. وہ اپنے علاقے کی تہذیب ہے, تاریخ ہے. مذہب انہوں نے کسی بھی سٹیج پر اختیار کیا یا ترک کیا. آج آپ ایک مذہب ترک کر لیں, ایک اختیار کر لیں, تیسری جنریشن میں آپ کی وہ شناخت ہوگی, لیکن کلچر آپ کا وہی رہے گا. ثقافت کو آپ آسانی سے ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. یہاں پر رہنے والے پاکستان میں وہ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں یا بدھسٹ ہیں یا پارسی ہیں, ان کی ثقافت یہی ہے جو برصغیر پاک و ہند کی ثقافت ہے. یا وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ ہندو ثقافت اور اسلامی ثقافت, یہ ہمارے مولویوں اور پنڈتوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے.
ان کی اپنی علاقائی لسانی ثقافت ہو سکتی ہے، مذہب کی اپنی کوئی ثقافت نہیں ہوتی ما سوائے چند عبادات کے، اشروق کے، بھجن کے، خدا سے کلام کرنے کے چند ایک طریقے ہوتے ہیں، اس لیے سب کلچر کہہ لیں مگر کلچر نہیں کہا جا سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام امجد مہدی ہے اور میرا کوشچن ہے ایک، لیکن وہ زیادہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اقبال کی بھی بات ہوئی بیچ میں، تو یہ کافی ایک آئرونک بات ہے کہ اقبال کو اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم لوگ سارے اون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خادم رضوی کی ریلیز میں بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس کی شعر و شاعری سنتے ہیں، اس کے ریٹرک میں وہ آتا ہے۔ اس طرح اس سے جو مخالف سیکٹ کے لوگ ہیں ان میں سے بھی لوگ ہیں، مطلب شیعوں کے علماء ہیں، وہ اس کی شعر و شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ تو اسے اون کرتی ہی کرتی ہے، لیکن کچھ ہمارے جیسے آپ نے ایک اس کا ان کا ایک پرسپیکٹیو نکالا، تو یہ کافی کنفیوزنگ ہے کہ اسے سارے لوگ اس طرح کیسے اون کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے ہے۔ تو میں اس کے بارے میں ایک جسے اردو میں محاورتاً کہتے ہیں خدا لگتی بات یہ ہے کہ شاعر کا کوئی بہت بڑا فلسفہ ہوتا نہیں ہے۔ شاعر شاعر ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ محاسن استعمال کرنے ہوتے ہیں، ہاں اس میں کچھ بعض اوقات آئیڈیولوجیکل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں یا غالب عناصر کہہ سکتے ہیں۔ شاعر ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ فیض ہمیشہ سے کوئی ترقی پسند شاعر نہیں تھا، رومانوی شاعر تھا، اس کے کچھ پہلو ہیں، اپنا بیان کرنے کا انداز ہے، اور باوجود اس کو ایک سیکولر مزاحمتی شاعر سمجھنے کے، اس کے بھی زبان اور اسلوب وہی ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بہادہ و ساغر کہے بغیر، مذہبی استعارے استعمال کرتا ہے۔ اقبال بھی ارتقا پذیر ہوا۔ غالب کی شاعری میں ہر چند کے اس کی اکائی میں دیکھا جائے تو اس کا ہر شعر کمال ہے، اس میں اپنی ایک رائے، فلسفہ، خیال ہے، لیکن میں غالب کا فلسفہ، اقبال کا فلسفہ، فیض کا فلسفہ، کوئی بہت بڑا فلسفہ بڑے شاعروں سے معذرت کے ساتھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کا ایک، کیونکہ شاعری ایک زبان ہے اور اس کو، اور ایک بہت طاقتور زبان ہے، اس میں ردم ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، اس میں اندر اپنی ایک موسیقیت ہے، اس کی بحریں ہیں، رموز و اوقاف ہیں، اس کے اندر ایک قوت بیان آ جاتی ہے۔ مگر ہم نے جو دیکھا ہے کوئی بہت بڑا فلسفہ شاعر کا نہیں ہوتا، لیکن اس کے غالب رجحانات ہو سکتے ہیں۔ میں نے ابھی تلسی داس کا، سور داس کا، بھگت کبیر کا ذکر کیا ہے۔ غالب رجحانات اس کے بیان کرنے کا انداز ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ لفظ پر غور کیجیے گا۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں کافی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، میرے پاس اس کے کوئی ایسے ہے نہیں کہ میں اپنے طور پہ کوئی رائے بناؤں۔ یہ اقبال صاحب کو یہ سر کا خطاب کیوں ملا تھا؟ وہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے فیس بک پر ایک فہرست شائع کی، جاوید اختر بھٹی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، نام بھی ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں شمس العلماء کی فہرست، کوئی 250 کے قریب شمس العلماء تھے، اور میرا خیال ہے 350 سر ہوں گے۔ تو یہ برٹش یا کوئی بھی سامراج ہوتا ہے، سامراج کی اپنی ایک سیاست ہوتی ہے اور سامراج کی اپنی ایک اسکیم آف تھاٹ ہوتی ہے، ہاؤ ٹو مینیج پیپل، ہاؤ ٹو مینیور پیپل اینڈ ہاؤ ٹو کیپ دیم ان دیئر لائن آف تھاٹ۔ تو اس لیے وہ سر کا خطاب میرا خیال ہے ان کو بھی دے دیا، کیونکہ وہ جرمنی سے پڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی اس طرح ایکٹیو ریزسٹنس نہیں کی شاعری کے لیے، جو لکھا سو لکھا۔ جرمنی اور برطانیہ کے آپس میں نہیں بنتی تھی، جرمنی سے بے شک پڑے ہوں۔ ہاں، اب پتہ نہیں، اب ہو سکتا ہے اس کی کچھ باریکیاں ہوں، اب میں نے نہیں دیکھا کیوں دیا اور کیوں انہوں نے قبول کیا، اور ساری عمر قبول کیے رکھا۔ سر سید نے بھی کیا، جسے ہم کہتے ہیں اس نے پاکستان کی بنیادی تصور یا بنیاد ڈالی تھی، انہوں نے بھی سر کا خطاب جو ہے وہ اٹھائے رکھا، کبھی رد نہیں کیا۔ سر سید، تو وہ سید احمد خان ہے یا سید احمد خان ہے؟ اگر سید ہے تو خان کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔
یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں یہ تو ہم سے پوچھا جاتا ہے نصابوں میں، وہ سید احمد آف بالا کوٹ اور سر سید احمد کے درمیان فرق کیا ہے، لیکن یہ دلچسپ بات ہے. میرا خیال ہے نام ہم صحیح کریں، سید احمد ہے، سید احمد خان ہے. چلے تو یہ ریاستوں نے بنا دیا ہے. میری بات ختم ہو گیا. مجھے کیوں پٹوانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں، آپ کو نہیں، مجھے پٹوانا چاہتے ہیں. چیزیں غلط العام چل جاتی ہیں. جب ہم سید کہتے ہیں تو پھر وہ خان نہیں ہے، خان ہے تو سید نہیں ہے. تو سید احمد خان کو ہم نے کس نے سید کہنا شروع کیا تو ہمارے استادوں نے پھر ہمیں رٹایا. اچھا، ہم دونوں میں سے کسی ایک کی پٹائی تو طے ہے. ہاں کہ یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پشتونوں میں کوئی سید ہے ہی نہیں، اور جو ہے وہ جنم نہیں ہے. اگر سید ہے تو اس کے نام کے ساتھ خان آتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ صرف مجھے بھی نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. خان بھی لکھتا ہے. یہ بنو میں ہے وہ سید بھی لکھتے ہیں اور خان بھی ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ. سید پہلے آ جاتا ہے، خان بعد میں آ جاتا. خان بسا دیتے ہیں، شاید آفیشیل نیم نہ ہو. بیٹا یہ میری اپنی کنفیوژن ہے، اس لیے میں سوال کر رہا تھا کہ وہ ایسے بتا سید ہے. نہیں، یہ کنفیوژن نہیں ہے، شرارت ہے. اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا ایک دفعہ ریسرچ کی تھی، تو وہ یہ تھا کہ خان جو ہے ایک ٹائٹل ہے، مطلب ایک جو سینئر ہوگا آپ کا ایلڈر ہوگا. اسی طرح ملک بھی جو ہے یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے. یوزلی آپ کے پیز میں چل جائیں اور بالخصوص ٹرائبل ایریاز میں، تو وہ کوئی بھی سینئر بندہ ان کا بنتا ہے، جو ٹرائبل چیف بنتا ہے اس کو ملک کے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. تو مے بی پاسبلی اس طرح ہو سکتا ہے. یہ ٹیڑھی کھیر ہے برے صغیر پاک و ہند میں. وہ دیکھیں، چودھری احمد علی شاہ بخاری. وہ ایک کہاوت ہے کہ اس سال میں موچی ہوں، اگلے سال جولاہا، فصل اچھی ہوئی تو اس سے اگلے سال انشاءاللہ سید. اور یہ اس کی تاریخ بھی ہے، محاورہ بھی ہے. میں نے نہیں کہا، صدیوں سے چلا آیا ہے. حقیقت اس کی یہ ہے. یہ جاتی اور ورنہ اور یہ کاس، یہ ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی لکھا ہے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے بھی. ایک ٹیڑھی کھیر ہے، اس کو چھوڑ دیں. خیال سید جو ہے وہ از اے ٹائٹل جسٹ ایز اے رسپیکٹ. جو آپ کسی کو مسٹر کہتے ہیں نا انگریزی میں، تو آپ اس کو عربی میں سید کہہ سکتے ہیں. ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے، یعنی اس کو میں ایز اے ذات نہیں لے رہا. تو یعنی میں اگر آپ کو بھی پکاروں تو میں سید کہہ سکتا ہوں، بیکاز اٹ از فار مسٹر اینڈ اے سائن آف رسپیکٹ. میری اس میں دو سینٹ نہیں ہوتے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر اس مقام پر. صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب نہرو گئے تھے نا تو ناصر جمال نے استقبال کیا تھا سید جواہر لال نہرو. تو اب ان کا مطلب تو وہی ٹائٹل کا تھا کہ مسٹر. جواہر لال نہرو ہو سکتا تو پھر احمد خان. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بینظیر بھٹو جب یاسر عرفات سے ملنے گئیں تو انہوں نے پہلے اپنے ایلچی یا اپنے اسسٹنٹ کی معرفت کہلایا کہ مسلم خواتین مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، لہٰذا جب ہم پبلک میں ملیں تو آپ نے ہاتھ نہیں ملانا. اب ہے روایت، مجھے حقیقت نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہوگی. تو انہوں نے آ کر بینظیر کا ماتھا چوم لیا کیونکہ عرب روایت ہے. ایسے میں جب کہ زمین کے سینے پہ سرحد نام کی لکیریں کھینچی گئی ہیں، اور اس نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کے بعد ہم سرحد کے دوسری طرف بسنے والوں کو، ہم ہوں یا کوئی اور ہو، کہیں بھی آپ لے لیں، اگر کوئی باہمی تنازعات ہیں تو ہم گویا کہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور دوسروں کی دکھ درد پہ ایک طرح سے ہم تسکین کشید کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کا یہ ٹاپک جو ہے، یعنی ڈویژن کی بجائے بریجنگ کمیونٹیز اینڈ کلچرز، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم بھی ہے. اور اس کثرت میں وحدت کو ڈھونڈنے کی جو کوشش ہے یہ بہت اپریشیبل ہے. اس کا میں اور ہم سب جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پہلو میرے ذہن میں آیا کہ ضمنی اس کا جو سب ٹائٹل ہے کمپوزٹ ہیریٹیج تھرو لینگویج اینڈ لٹریچر. ظاہر ہے دوسری کمیونٹیز کا لٹریچر، ایون پاکستان میں بھی جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں یا جو مختلف کلچرز ہیں،
ظاہر ہے ایک کلچر تو نہیں ہے, مختلف یہ کلچرز چل رہے ہیں, تو ہم وہ لٹریچر کو یا اس زبان کو سمجھ نہیں سکتے, تو بیچ میں ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے ٹرانسلیشن کا. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایک, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسلیشن کا جو کانسیپٹ ہے یا جو ٹرانسلیٹر کا کردار ہے یہ تھوڑا سا ان سنگ رہ جاتا ہے ہمارے یہاں, کیونکہ وہی ہے جو ہمیں دوسری ثقافتوں, دوسری رواج جو ہیں, رسوم و رواج اور لوگوں سے ہمیں متعارف کراتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ کریں, پھر میرا خیال ہے کہ یہ موضوع بڑی حد تک اس کا بخوبی احاطہ ہو جائے گا. دیکھیے پہلا سوال تو آپ کا بلیغ سوال ہے, مگر ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب کیونکہ بہت بات ہو چکی ہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایک چیز یونیورسل ہے, جب کوئی ایک کمیونٹی کسی دوسری کمیونٹی کے خلاف ہوتی ہے تو جو پہلا کام کرتی ہے وہ اس کمیونٹی کو ڈی ہیومنائز کرتی ہے. وہ چاہے روانڈا کا میں نے ذکر کیا ہے, وہ مثال کے طور پر آج کے اسرائیل کا ذکر ہو, یا یہاں پر بعض اوقات غیر مسلموں کے حوالے سے جو ہمارے انتہا پسند ملا یا دہشت گرد کہنا چاہیے وہ کرتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ انسانی پوڈیم سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مار دو, یہ اس قابل نہیں ہیں, ان کا سارا مسئلہ انہی کا ہے. وہ جہاں بھی ہو اس کا پہلا یہی ہوتا ہے کہ اس کو انسانیت کی سطح سے نیچے کرو, جسے ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں. یہ پہلی کڑی ہوتی ہے جینوسائیڈ کی, اور آخری کڑی پھر وہی ہوتی ہے. اس کا عذر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی ہندوستان میں بھی آج کل میں مکمل یا جنرلائز نہیں کر رہا, وہ گو رکشا ہو وغیرہ وغیرہ اس بنیاد پر الزام لگانا, یا یہاں پر جیسے ہم نے جڑاوالا کا بھی واقعہ دیکھا ہے, پھر سرگودا میں ہم نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ کیونکہ اس نے یہ کہا ہے, وہ کہا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس پروپیگنڈے کے وہ مسلسل بھی ہوتا ہے یا کسی ایک واقعے میں لاوے کی طرح باہر بھی نکل سکتا ہے, مگر اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, انڈوکٹرینیٹ جسے کہتے ہیں, نظریہ سازی کرتے ہیں, اور کسی دوسری کمیونٹی کو نہ صرف الگ تھلگ, ہیچ مدان, کمتر, بلکہ غیر انسانی شمار اور قرار دیتے ہیں. اور پھر ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ قتل اس کے لیے معمولی بات ہوتی ہے, بلکہ اس کو کار ثواب کہتے ہیں. اور پاکستان میں اس طرح کے رجحانات اور تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں. دوسری بات ہٹ کر ہے بالکل ٹرانسلیشن. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا ایک ثقافت یا ثقافتی فکر یا ایک زبان یا لسانی فکر دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ زبان کے پیچھے پوری ثقافت اور اس کی تاریخ ٹھہری ہوتی ہے, اس زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر انسانی تہذیب کو اور انسانی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تراجم کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے آج اسی ترجمے یا کوڈیفیکیشن کی وجہ سے ہے کہ ہم آئی ٹی میں ساری زبانیں لکھتے ہیں, یا جو کچھ آج امریکہ یا یورپ میں ہوتا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے, اپنی زبان میں بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے, بعض اوقات اس کی اسپرٹ کہیں غائب ہو جاتی ہے. ٹیکنیکل سائنٹیفک باتیں تو بہرحال ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں. ہاں یہ درست بات ہے کہ ثقافت اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی, وہ ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتی, ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی جڑت اس علاقے, اس خطے, ان لوگوں کی تاریخ اور زمین کے ساتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ سب. اب آپ کا اتنی فروٹفل پروڈکٹیو ڈسکشن رہی, اور گفتگو جو ہے وہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک بڑے اچھے طریقے سے کنیکٹ ہوتی رہی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پچھلی گفتگو بھی بہت آپ کی دلچسپ تھی, ہمیں سیکھنے کو ملا آج بھی, اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.